आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जो लोग बहुत रेगुलरली रिकॉर्डिंग्स को सुन भी रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम समझने की ये हम सब की एक अदना सी कोशिश है। सूरह अल बकरा मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि चौथी बार। मैं अपने घर वालों को भी सूरह अल बकरा ही पढ़ा रहा हूँ, अपनी फैमिली वालों को। तो मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम सूरह अल बकरा की तफसीर पढ़ रहे हैं, क्योंकि तफसीर जो है ये बहुत डिटेल्ड होती है। और तफसीर जो है ये ऑब्वियसली एक आलिम दीन ही पढ़ाए तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तफसीर के लिए जो ज़ाहिर उलूम दरकार हैं, मैं समझता हूँ कि आलिम दीन ही उसका हक अदा कर सकता है। हमारी ये कोशिश होती है, हम जैसे जो दाई हैं, जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि हम कोई स्कॉलर नहीं है, हम दाई हैं, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उलमा से पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, और हम जो बात कर रहे हैं वो उलमा की ही बात आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी ये कि पर्सनल मेरा खुद कुछ एनालिसिस हालात हाजरा को सामने रखते हुए वो मैं ज़रूर आपसे अपनी राय शेयर करता रहता हूँ, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश ये होती है कि ऑथेंटिक बात आप तक लाई जाए, ऑथेंटिक रवायात लाई जाए, ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन लाई जाए आपके सामने। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको जज़ाए खैर दे और इस सब में बरकत डाले। आज हम सूरह अल बकरा वर्स नंबर 34 से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने किस्सा आदम और इबलीस शुरू किया था, आदम अलैहिस्सलाम। और मैंने उसमें कुछ आपको बातें बताई थी कि बात शुरू कैसे हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फिर आलम इरवा में उनसे अलस्त का पैक्ट, तमाम रूहों से भी अलस्त का पैक्ट लिया गया। उसके बाद फिर जन्नत में उन्हें भेजा गया। मैंने कहा कि मुझे ये महसूस होता है कि एक इंटर्नशिप थी, एक डेमो था। और ये बात मैं आपको बताई कि डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का भी यही व्यू है। और उसके बाद फिर हमने दुनिया में आना था, वो भी हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुद इंसान ने ही अपने आप को पेश किया कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इबलीस का फिर मैंने बताया कि किस तरह से उसने हसद की बिना पर, ईगो की बिना पर, रेसिज्म, पहला रेसिस्ट इबलीस है। और शदीद उसने नफरत, देखें, इबलीस के बारे में बताता चलूं कि उसकी जो नफरत है ना वो बढ़ती से बढ़ती जा रही है। हदीस में आता है ना कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो इबलीस जो है वो वहां आके खड़ा हो जाता है। गालिबन इससे मिलती जुलती को हदीस है। और जब एक बंदे को मौत भी आने लगती है ना, इंसान को, तब भी इबलीस जो है वो आता है और कोशिश करता है कि इस बंदे को अब भी शिर्क करवाया जाए, गुमराह किया जाए। या खुद आता है या जाहिर है कि अपने चीलों को भेजता है। तो बताने का ये मकसद है, मैंने आपको हदीस का एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट बताया, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बताए। कॉन्टेक्स्ट यही है सही हदीस से जो साबित होता है। बताने का मकसद है कि उसकी दुश्मनी और उसकी नफरत बढ़ती से बढ़ती जाती है जैसे जैसे इंसानों में इजाफा होता है या इंसानों को मौत आ रही है। और उसको तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो जो उसने कसम खाकर कहा था, वो कसम जो उसने खाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुरान सॉफ्टवेयर है, आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, द नोबल कुरान, सही इंटरनेशनल इंग्लिश ट्रांसलेशन। और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अबूल आला मौदूदी का जो इंट्रोडक्शन है वो होता है हर सूरा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, जैसे सूरह अल बकरा, इसमें ये जो इंट्रोडक्शन है ये सैयद मौदूदी का है। नेम, वाई द नेम अल बकरा, सीक्वेंस क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, थीम क्या है, गाइडेंस डेफिनेटली। तो ये सारा, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है। तो इसमें सर्च भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड कहाँ से होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट है ईमान स्टार,
میں آپ کو ویب سائٹ کا یہاں نام لکھ کے دکھا دیتا ہوں، imanstar.com۔ یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پر ایک سیکشن ہوگا ای بکس کا۔ اس سیکشن میں ای بکس کے سیکشن میں لیفٹ سائڈ پہ نوبل قرآن آ رہا ہوگا، یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا .exe فائل، اوکے۔ اب ہم آتے ہیں سرچ کی طرف۔ بائی اور مائٹ میں نے جب سرچ کیا تو وہ آیا، یہ رہی سورہ سواد کی چیپٹر 38 ورس 82۔ ابلیس نے کہا اللہ کو، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ ابلیس said by your might، اے رب تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، I will surely mislead them all، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ ہے اس کی نفرت۔ اور میں ایک اور آپ کو جو ہے وہ، یہ چونکہ ریفرنس مجھے ڈائریکٹ یاد ہے، چیپٹر سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 119، ذرا دیکھیے۔ وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أُمَرَّنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلْآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ I will surely mislead them، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اینڈ یہ 4 پرومسز ہیں اس کی، 4 پرومسز ابلیس کی۔ اینڈ آئی ول اراؤز ان دیم سنفل ڈیزائرز۔ نمبر 1 کہاں سے گمراہ کروں گا؟ میں ان میں خبیث خواہشات، سنفل ڈیزائرز پیدا کروں گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے آج ویسٹرن سیویلائزیشن، مغربی تہذیب کو ابلیس نے ایسا پکڑا ہے اور ایسا گمراہ کیا ہے کہ انہوں نے سنفل ڈیزائرز کو اسکرین پہ لا کے، میڈیا پہ لا کے، کلبز میں، ہر طرح سے سنفل ڈیزائرز کو انہوں نے گلیمرائز کر کے انسان کے سامنے پیش کر دیے۔ اور آج لوگ جو ہیں وہ کتنی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں سنفل ڈیزائرز کی وجہ سے۔ تو پہلا اس کا یہ، اینڈ آئی ول command them so they will slit the ear of cattle، اور میں انہیں حکم دوں گا، کمانڈ کروں گا، so that they will slit the ears of cattle، کہ وہ کان کاٹیں گے کیٹل کے، یعنی کہ مویشیوں کے۔ یہ اصل میں کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ عرب جو تھے ان کے ہاں ایک باطل عقیدہ تھا، کچھ سپرسٹیشس عقیدے تھے کہ وہ جو پریگننٹ کیملز ہوتی تھی نا، جن کے میرے خیال جو 8 بار جنم دیتی تھی یا اس سے کم بار، مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو لبے لباب بتاتا ہوں، تو وہ اس کے کان کاٹ دیا کرتے تھے کہ یہ گاڈس ہے اور اس کی یہ مطلب ڈیوائن ہو چکی، یہ شی کیمل ڈیوائن ہو چکی ہے۔ تو یہ سپرسٹیشس بلیفز تھے ان کے۔ تو اس دوسری بات، ایکچولی یہ تیسری ہے، پہلی جو ہے نا وہ ہے آئی ول مسلیڈ دم۔ خیر، یہ تیسرا جو وعدہ وہ کر رہا ہے، جو اللہ کو کھڑے ہو کے چیلنج وہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان کو سپرسٹیشنز میں انوالو کروں گا۔ بات اصل میں یہ ہے، ان کے عقائد خراب کروں گا، اور اس حد تک خراب کروں گا کہ یہ کریشن کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی کہ اللہ کی کریشن، کیمل کے کان کاٹنا، مویشیوں کے کان کاٹنا، یہ نقصان بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو ان کے عقیدے کمزور کیے جا رہے ہیں اور ان کو سپرسٹیشنز میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ پہلا جو وعدہ ہے کہ آئی ول مسلیڈ دیم، میں انہیں گمراہ کروں گا، اور گمراہ وہ کرنے پہ لگا ہے مختلف فلسفوں سے، مختلف تھیوریز سے، مختلف جو ہے وہ باتیں بنی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ غلط لٹریچر ہے، غلط مذاہب ہیں، غلط فلسفے ہیں زندگی کے، تو مسلیڈ ہو رہے ہیں۔ thousands of people get misled، thousands تو میں نے بڑا کم فگر بتایا، millions of people get misled merely by reading a book، کوئی ایک کتاب پڑھ لی۔ And I will command them so they will change the creation of Allah، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی کریشن چینج کریں۔ اور آج آپ دیکھیں کس طرح اس کی یہ ساری باتیں وہ کس طرح سے پوری کر رہا ہے کہ LGBTQ کا جو ایشو چلا ہوا ہے، لیسبین، گیز اور یہ بائی سیکشلز وغیرہ جو ویسٹ سے چلا،
کہ بچہ اپنی جینڈر چینج کرا سکتا ہے. آسٹریلیا میں کینیڈا میں لا پاس ہو گیا نا کہ بچہ جو ہے اس کے ماں باپ نہیں رو سکتے. اگر وہ کہے کہ میں ایک فیمیل ہوں، دیکھنے میں مرد ہوں لیکن اندر سے میں فیمیل ہوں، تو وہ اپنا سیکس آپریشن کرا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ لڑکی کہے کہ نہیں میں میل ہوں، تو وہ میل بن سکتی ہے سیکس آپریشن کرا کے. یہ کتنا بڑا ایشو چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں بھی، آہستہ آہستہ فتنہ آ رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے سکولز ہیں، ایل جی ایس اور بیکن ہاؤس اور روٹس، ان کے بچوں سے آپ بات کریں وہ باقاعدہ قائل ہیں اس چیز کے. ایل جی بی ٹی کیو کا جو فتنہ نمودار ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ قائل ہیں جی کہ اس میں کیا برائی ہے. تو دوسرا اس میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈز آتے ہیں انٹرسٹنگلی، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائی کی جا رہی ہیں، چینج کی جا رہی ہیں. تو کریشن کے ساتھ کھیلنا ہے نا. کریشن کو ایک تو ہے نا کہ کچھ کریشن کا استعمال کر کے کوئی چیز بنانا، وہ تو انسان کے فائدے کے لیے، وہ تو اور بات ہے نا. جیسے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں نا، فلاور سے بنتی ہیں، مختلف سیڈ سے بنتی ہیں دوائیاں. دوائیوں کا فارمولا کہاں سے آ رہا ہے؟ نیچر سے. لیکن یہاں چینجنگ دا کریشن سے ایک مراد جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈز بھی ہیں اور ویجیٹیبلز بھی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ان کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو ان کے وہ نیچرل انگریڈینٹس تو نہیں ملیں گے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آج ہمیں کس پیک سے دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ مسلیڈ بھی کر رہا ہے. سنفل ڈیزائرز کی پوری تہذیب اس نے کھڑی کر دی ہے. اور پہلے تو یہ تھا نا چھپ کے فحاشی ہوتی تھی، اب تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر سپرسٹیشنز میں انوالو کرے گا. اور نمبر 4 کہ وہ چینج کریں. اینڈ whoever takes Satan as an ally instead of Allah has certainly sustained a clear loss. اور جو کوئی اللہ کے علاوہ شیطان کو ولی بنائے گا فقد خسیر خسرانا مبینہ، تو پھر واقعی بہت بڑا لاس ہے اس کے لیے، خسارے میں ہے وہ، بہت واضح خسارے میں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی. اب آتے ہیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ واقعہ آگے کہاں جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار اس لیے کر دیا کیونکہ کان من الجنی ففسق عن امر ربی. سورہ کہف ورس 50. بے شک وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے امر سے نکل گیا. دیکھیں یہ جو میں کنیکٹ کرتا ہوں نا قرآن کی آیات کو قرآن سے ہی، یہ تفسیر کا پہلا اصول ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالقرآن، کہ قرآن خود ہی اپنی تفسیر بیان کر دیتا ہے. ایک بات کہیں ہوئی ہے، اس سے ریلیٹڈ بات ایک اور جگہ ہوئی ہے، تو وہ پھر اس آیت کی تفسیر بیان ہو جاتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا رول ہوتا ہے تفسیر بالحدیث، کے حدیث سے قرآن کی تفسیر ہو جاتی ہے، رسول اللہ نے بتایا ہوتا ہے، سمجھایا ہوتا ہے. تیسرا ہے کہ صحابہ کے جو آثار ہیں، اقوال ہیں، اوپینینز ہیں، جیسے ابن عباس کی تفسیر ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے اور اس کو ہم لیں گے. اور نمبر 4 جو ہے وہ لنگوسٹکلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس سے جو ہے کیا سینس بن رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ مفسرین جو ہوتے ہیں وہ اس کی سینس بنا کر پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی سینس سے ملتی جلتی سینس قرآن میں اور موجود ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کر سکتے ہیں. لیکن یہ مفسرین کا کام. بہرحال ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا. تو کفر صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کفر یہ کہ اللہ کا حکم نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے اگر یہ رول ہم پہ لگنے لگ جائے تو اس کا تو مطلب ہم بھی کافر، کیونکہ ظاہر ہے کہ کتنے اللہ کے حکم ہیں جن پہ ہم عمل نہیں کرتے. تو یہ فرق کر لیجئے، ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم پہ عمل نہ کر پانا سستی کی وجہ سے، لیکن یہ دل میں تسلیم کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے لیکن میری سستی ہے، تو وہ اور بات ہے. وہ فسق کہہ لیں اسے، یعنی گناہ کہہ لیں اسے منافقت کہہ لیں، اسے کمزور ایمان کہہ لیں. کچھ علماء اسے کہتے ہیں کفر دو طرح کے کفر ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ کفر عمل میں اور ایک ہوتا ہے کہ کفر بلیف میں. تو یہ بلیف کا کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ عمل میں کفر تو ہے ایک حد تک، لیکن اس سے یہ کہ انسان کافر نہیں ہو جاتا، لیکن یہ خطرناک بات ہے.
کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا. تو ابلیس کا جو کفر تھا وہ بہت بہت بڑے پیرامیٹر کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے رائٹ دین اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں کیوں کروں اسے سجدہ. نہ صرف یہ بلکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا، اور پورا مکالمہ موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. سورہ الاعراف میں موجود ہے، سورہ سواد میں موجود ہے، سورہ ہجر میں موجود ہے، اور مختلف مقامات پر. سورہ البقرہ میں ابھی دیکھ لیں گے آپ، اور ظاہر ہے کہ کچھ اور صورتوں میں بھی پارٹس میں ہمیں مل جاتا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہہ دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. وہی بات حضرت آدم کو، اماں حوا کو. اب یہ اس میں ڈفرینس اوپینین ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی جنت ہے، وہاں بھیجا. کچھ کہتے ہیں نہیں وہی جنت ہے جو اصل میں بنائی ہے اللہ نے انسانوں کے لیے، جو قیامت کے روز جو ہے ایز اے اجر ملے گی. لیکن خیر جو بھی ہے، ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم لیسن پکڑتے ہیں. لیسن یہ ہے کہ جنت میں جب انہیں داخل کیا تو ایک انسٹرکشن ملی. انسٹرکشن یہ ملی کہ جو چاہے کرو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اللہ نے وارن بھی کر دیا کہ ظالم ہو جاؤ. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کا سیلف کنٹرول شروع سے ذرا ویک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے یہی پتہ لگتا ہے. بٹ اللہ نے ایک تو یہ دکھا دیا کہ تم سیلف کنٹرول لوز کر سکتے ہو، دوسرا ہے کہ تم بھول چوک بھی کر سکتے ہو، بھول بھی سکتے ہو. لیکن ساتھ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھلایا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور حضرت آدم کو خود ہی توبہ کے کلمات بھی سکھا دی. تیسرا یہ کہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شیطان تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، اس نے تو نکلوایا ہے تمہیں وہاں سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے، یہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ یہ میں نے لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ مختلف مذاہب میں موجود ہے، توڑ مڑوڑ کے کسی نہ کسی طرح، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات 100% ٹھیک ہے. کیونکہ ہر مذہب میں یہ سٹوری آ رہی ہے، اور اسلام میں ظاہر سب سے اوتھینٹک ورژن ہے قرآن مجید میں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹہرنا اور فائدہ اٹھانا. تو ظاہر ہے کہ پھر انسٹرکشن دی گئی، اور یہاں پہ جو بات ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا. یعنی اللہ نے انتظام کر دیا تھا کہ جاؤ وہاں انتظام ہے، اور اب اپنا پرپس فلفل کرو جا کے، اور اس کے بعد تم دوبارہ آؤ گے تو تمہارا حساب کتاب ہوگا. یہ انسٹرکشن ہے بیسیکلی. اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں، اب دیکھیے گا تفسیر کے حوالے سے. سورہ طٰہٰ ورس 123 onwards. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. Allah said, descend from paradise. نیچے اتر جاؤ پیراڈائز سے. all your descendants، تمام کے تمام تمہاری اولاد اور تم، being enemies to one another. اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مطلب ہے. And if there should come to you guidance from me، اور اگر میری طرف سے ہدایت آئے، then whoever follows my guidance، تو جو کوئی بھی میری ہدایت پہ عمل کرے گا، will neither go astray nor suffer، نہ وہ دنیا میں گمراہی کی طرف جائے گا، نہ ہی وہ آخرت میں سفر کرے گا. کتنی اسٹریٹ فارورڈ انسٹرکشن. لیکن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. And whoever turns away from my remembrance, indeed he will have a depressed life, and we will gather him on the day of resurrection blind. اور جو کوئی بھی میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے میسج سے پھر گیا، پھر اس کے لیے معیشتاً ضنکا، ڈپریس لائف، کیونکہ اسے سلوشن نہیں ملیں گے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ایکسپیریمنٹس میں لگا رہے گا ساری عمر. جیسے مغربی تہذیب کرسچینٹی، تو ظاہر ہے اس نے کچھ دیا نہیں انہیں پریکٹیکل. تو کرسچینٹی سے جب جان انہوں نے چھڑوائی تو اسلام کی طرف آنے کی بجائے
وہ ٹوٹلی آؤٹ چلے گئے، سیکولرزم کی طرف چلے گئے، انہوں نے یہ سلوشن نکالا اپنی طرف سے، اور آج ایکسپیریمنٹس وہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں برباد ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹس کر کر کے پھر امپروو کرتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہے کہ میری ہدایت کو پکڑ لو and that's it, that's enough for you، لیکن نہیں پکڑو گے تو پھر زندگی تنگ ہوگی۔ معیشتاً زنکا کا بیسیکلی مطلب ہے کہ تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، یہ بیسیکلی مطلب ہے۔ تو واپس آتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا کیا جو ہے وہ مفسرین نے، مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہے، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ دونوں باتیں مراد لی مفسرین نے۔ پہلی بات یہ کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، یعنی آدم علیہ السلام اور شیطان کی اولاد اور اس کے چیلے، یہ آپس میں دشمن ہیں، یعنی انسان اور شیطان۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، اور ایسا ہی ہے، حق اور باطل کی جنگ کب سے چل رہی ہے، اور حق والی پارٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، باطل والی ایک سائڈ پہ، تو دشمن تو ہو جاتے ہیں نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ دشمنی تو تھی، اور یہ فیصلہ پہلے سے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ظاہر ہے کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، کیونکہ دس از ہاؤ اٹ از۔ جب تم جاؤ گے اس مشن کو پورا کرنے تو تم میں سے بعض بعض کے خود ہی خلاف اٹھ جائیں گے، تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے، زندگی میں انسان کے خلاف کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ میں ابھی تک دنیا میں وہ انسان دیکھنا چاہ رہا ہوں جس کے خلاف کوئی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرفیکٹ کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کس طرح سے لوگ بکواسیات کرتے ہیں اور کس طرح ان کے خلاف ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے خلاف کوئی نہ ہو زندگی میں۔ ان براڈر کانٹیکس اس سے مراد ہے کہ بعض بعض کے دشمن، یعنی کہ ظاہر ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں پھر دشمنی تو ہے، پھر جنگیں بھی ہوں گی، اور حق جو ہے ہمیشہ غالب ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا ہے، باطل پیرش ہو رہا ہے، اور بے شک باطل جو ہے وہ مٹ کر ہی رہے گا۔ قرآن کی آیت سنائی آپ کو۔ اور ایک وقت مقرر تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ ہے، یہ انسٹرکشن دی گئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ ہے لیسن لرنڈ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو چند باتیں سیکھ لیں وہ کیا ہے، اس کی تفسیر میں ہم آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیشمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو الاعراف سورہ الاعراف میں بیان کر دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں بعض حضرات ایک موضوع سے مراد ہے من گھڑت، یعنی فیبریکیٹڈ روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ یہ روایت بے سند ہے اور قرآن کے بھی معارض ہے، یعنی قرآن کے بھی مخالف کلیش ہو رہا ہے نا، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی عقیدے کا۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں سکھائیں وہ یہ دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، بہت زبردست دعا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریج کرنے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے ایک ایسا ایٹریبیوٹ اپنا بتایا کہ بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس انسٹنس پہ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس میں نیکی کے اعمال لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے آنے والی زندگی
میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ والے عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوح محفوظ میں تو ہر بات موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہی توفیق دے اور ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے، اور اللہ ہمیں ہر شر اور فتنے سے بچائے اور گناہ والی زندگی سے بچائے، آمین آمین۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہت زبردست گارنٹی اللہ نے دی۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ وہاں کیا کہا سورہ طٰہٰ میں نے آپ کو پڑھایا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جو کوئی بھی میری گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرے گا، نہ ہی وہ یذلُّ فلا یذلُّ گمراہ ہوگا، ولا یشقیٰ نہ ہی سفر کرے گا۔ یہاں پر ایک اور گارنٹی موجود ہے کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کو ایز اے گفٹ کیا دے گا کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس سے مطلب نہیں زندگی کے غم نہیں آئیں گے۔ غم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، خوف ہوتا ہے فیوچر کا، غم ہوتے ہیں پاسٹ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ایمان کی بدولت، ہدایت کی بدولت، یعنی ہدایت پر چلو گے، ہدایت کی طرف دیکھتے رہو گے، یعنی قرآن مجید، وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی تقویت اور اسٹرینتھ دے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خوف اور غم کو ریموو کر دے گا۔ ان واٹ سینس؟ کہ تمہیں اسٹرینتھ دے دے گا، پرسپیکٹیو دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لٹرلی تمہیں ہیل کر دے گا، شفا دے گا تمہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور وہ بس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے اور نبیوں کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ جہنم کی جو سزا ہے وہ ٹائم لیس ہے، کہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہ بات سائیکلوجیکلی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں ایک بہت بڑے کرمنل کو، جو اتنا بڑا کرمنل ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں اور کس کس طرح کے کرائمز ہیں ان کے، جیسے بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں، تھگز ہوتے ہیں، یہ ڈرگ لارڈز ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، قتل کرتے ہیں لوگوں کو، اور جنریشنز ان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کتنی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایسے لیڈرز گزرے جنہوں نے جنگوں میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا ہے، تو اگر انہیں یہ کہا جائے نا کہ تم جہنم میں کچھ دیر کے لیے جاؤ گے پھر آ جاؤ گے واپس، تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے باز آنا ہے۔ سائیکلوجیکلی سپیکنگ جو سزا ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے وہی انسان پہ وہ امپیکٹ ڈالتی ہے کہ یہ عمل نہ کرو نہیں تو ہمیشہ کے لیے گئے۔ تو یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے ڈیٹرنس کے لیے، تاکہ انسان بچ جائے۔ یہ ہے اصل میں بات میرے نزدیک۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ بات موضوع اب بدل رہا ہے، بنی اسرائیل کی طرف موضوع آ گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کہ سورہ البقرہ میں موضوعات کی شفٹ ہوتی ہے بہت، لیکن خوبصورتی یہ ہے موضوعات کی شفٹ ہونے کی کہ ہر موضوع پچھلے موضوع سے ایکچولی کنیکٹ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، شروع میں بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی منافقین کی، متقین کی، ان کی نشانیاں بتائیں۔ کیوں؟ تاکہ پہلے سے ہی پریپیئر ہو جائے کہ آگے جو بات ہونے لگی ہے اس کو غور سے سنو، اور منافقین والی حرکتیں نہ کرو اور متقین بنو۔ تو پھر کچھ مثالیں بھی دی اللہ تعالیٰ نے، بڑی خوبصورت مثالیں دی۔ اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس آ گیا، اور اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی طرف جو بات آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ پیچھے مقدمہ ہے یہ کہ ابلیس کے دھوکے میں مت آؤ تم لوگ بھی، اور ریممبر دا پیکٹ جو انسانوں نے کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام، وہ یاد رکھو کہ شیطان نے انہیں کس طرح سے گمراہ کیا تھا۔ اور اب بات بنی اسرائیل کی طرف شفٹ ہو رہی ہے،
اور پیچھے وارننگز ہیں کہ انکار جس نے کیا وہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور پھر وہ اس کی زندگی معیشت زن کا مشکل ہو جائے گی۔ پھر انکریجمنٹ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب پھر ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ بنی اسرائیل سب سے تو پہلی بات کون ہے؟ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہے۔ بنی اسرائیل بیسیکلی حضرت اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب، حضرت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام جن سے بنو ہاشم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے ہیں۔ اور جیوز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ریسزم میں اس حد تک بڑھے بنی اسرائیل میں جوز ہے نا، کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کو تو اصل میں پیور اولاد مانتے ہی نہیں، ناؤز باللہ، کہتے ہیں یہ لونڈی کا بیٹا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ کو وہ ظاہر ہے کہ سمجھتے ہیں جی کہ لونڈی ہیں، اور اصل وائف جو ہے کہتے ہیں جی حضرت سارہ تھی، تو وہ حضرت سارہ کی ہی اولاد جو ہے حضرت اسحاق جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، تو انہی کی اولاد کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور انہی کی نسبت سے پھر یہ بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کے والد حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ذوالکفل، بہت سے انبیاء کی لسٹ ہے پوری۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل پہ آئے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے یہ بہت سٹرونگ تھے، بہت سٹرونگ تھے۔ 12 قبیلے ان کے ایڈجسٹ کروائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 کنویں تھے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھٹکارا دلوا کے نکلے نا انہیں، تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ شرک میں پڑ گئے اور فساد مچانا شروع کیا، تو اللہ نے کافی عرصہ انہیں اس میدان میں یہ گھومتے رہے، بس لاسٹ ہو گئے۔ تو یہ سزا کے طور پہ تھا، یہ آگے آئے گا واقعہ پورا کہ اللہ میڈ them ٹو گیٹ لاسٹ، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سیٹل ہوئے آ کر فلسطین میں، لیکن اس کے بعد وہاں سے نکالے گئے، بری طرح سے نکالے گئے۔ کرسچینٹی جب غالب آئی تو کرسچن نے مار بھگایا انہیں، چن چن کے مارتے تھے کرسچن۔ تو اس کے بعد ان کا بہت برا جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہوا، یہ جو جیوز کی یہاں پہ بات ہو رہی، بنی اسرائیل۔ اور یہ باقاعدہ آتا ہے تاریخ میں کہ کوڑے کے ڈھیر میں رہا کرتے تھے، گیٹوز میں رہا کرتے تھے، یعنی اللہ نے کہا نا مغزوب، یہ بطور آپ کہہ لیں قوم مغزوب ہے۔ بنی اسرائیل کی جو بات ہو رہی، جیوز کی جو بات ہو رہی ہے، باقی یہ کہ ان میں اچھے لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام قبول کر لیں گے، ہمیں اسی سوچ کے ساتھ دعوت دینی ہے کہ ان میں بھی لوگ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اجتماعی طور پہ ایز اے قوم جو ہے یہ مغضوب ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا غضب ہے ان پہ بیکاز آف دا مسٹیکس دے کمیٹڈ۔ وہ مسٹیکس کیا اب یہ آگے آئیں گی۔ پہلی مسٹیک یہ ہے کہ تمہیں جو نعمت دی گئی تھی اس کو یاد کرو، وہ نعمت تھی لیڈرشپ، وہ بہت سی نعمتیں ہیں، پھر ظاہر ہے من و سلوہ ہے، انبیاء اتنے بھیجے تم پہ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ تمہیں لینڈز میں سیٹل کروایا، فرعون سے چھٹکارا دیا، کیا اور جو ہے وہ نعمت تمہیں اور چاہیے؟ اور اس عہد کو پورا کرو، عہد تم نے انبیاء سے کیا تھا کہ ہم شریعت لائیں گے، شریعت قائم کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اور اللہ نے کہا میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی لیڈرشپ دوں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ لیکن کیا ہوا؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور پھر مزید انسٹرکشنز کیا ہیں؟ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، یعنی قرآن۔ کتنا کلیئر میسج ہے آج کے جیوز کو بھی، آج کی بنی اسرائیل کو بھی، کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، وہی میسج ہے، وہی تھیم ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو۔
سبحان اللہ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو کہتا ہے نا کہ یہ جو تمہاری چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف دیکھو کہ یہ کتنے اچھے ہو گئے، لیکن تم ہی جو ہے وہ خراب نہ بنو. تم تو بڑے ہو، تمہیں تو پتہ ہے، تم پر تو اتنے جو ہے وہ تمہیں تو سب پتہ ہے، تم نے تو میرے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارا ہے. اسی طرح اللہ بنی اسرائیل کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ تم پہ تو اتنے انبیاء آئے ہیں، تم تو سب سے پہلے کافر نہ بنو نا اس بک کے حوالے سے، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہ جوز نے ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو یعنی وہی کو چینج کرنا پولیٹیشنز کی وجہ سے، اپنے فائدوں کی وجہ سے بک جاتے تھے اور چینج کر دیتے تھے احکامات کو. اور ظاہر ہے کہ تھوڑی تھوڑی قیمت اس کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. تھوڑی قیمت فروخت نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو. احکام الہی تو اتنے قیمتی کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ اور سمن قلیل ہے. آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے جو بھی ابطال حق یا اسبات باطل یا کتمان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لیے گزیر کرے گا، وہ اس وعید میں شامل ہوگا. تو یہ وعید ظاہر ہے کہ سب کے لیے ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے آیات کو بیچ نہ دو، یعنی کہ چینج نہ کر دو اللہ کے ریلیجن کو، اور صرف اللہ سے ہی ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. یعنی تم تو بڑے ہو، تم تو ایکسپیرینسڈ ہو، تم پہ تو انبیاء اتنے آئے ہیں، تم پر تو کتابیں آئی ہیں، تم پر تو صحیفے بھیجے ہیں اللہ نے. اتنے ایکسپیرینس کے باوجود جنریشن آفٹر جنریشن تمہیں نالج ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈانٹ ہے. لیکن یہ ایک سنسیئرلی اللہ تعالیٰ انہیں بلا رہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ عقل کرو. کتنا خوبصورت اور سنسیئر میسج. اور واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. وہی احکامات ہیں. قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی ان شارٹ پرہیزگار بنو، نیک بنو، نیکی کی طرف آؤ، اس میکنزم کو پکڑو. یہ جو میکنزم ہے جس سے تم بچ سکتے ہو اور نیک رہ سکتے ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے ارد گرد، آگ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور بہت برا وہ سین تھا، ہانک رہے ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ تھے کہ اللہ معاف کرے ان کے منہ میں ایک لوہے کا ویپن، جیسے وہ شپ جس سے اینکر کرتے ہیں، جس طرح وہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، کویسچن مارک جیسے نہیں لکھتے ہیں ہم انگلش میں، اس ٹائپ کا ایک وہ ہوتا ہے. شپ کو اینکر، شپ کو جو ہے وہ ساحل پر جب لگاتے ہیں تو اس کو پھنسا دیا جاتا ہے اس کے کسی چیز کے ساتھ تاکہ شپ ہلے نہ. تو وہ رسول اللہ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا اور اس کو کھینچا جا رہا تھا تو منہ چیر دیتی تھی وہ چیز. تو فرمایا یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ خطیب ہیں، اللہ معاف کرے، جو بڑے بڑے خطبے دیے کرتے تھے ممبران پہ چڑھ کے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے لیکن خود عمل نہیں کرتے. تو یہ بڑی سخت وعید ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں اگر کوئی چیز نیکی کا حکم ہے نا، تو یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ پہلے یہ سمجھو جی کہ نہیں میں تو اس پہ عمل چونکہ کرتا ہی نہیں، میں دوسروں کو کیوں کہوں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پہ آپ کو برائی ہوتے دیکھ رہے ہیں، دو لوگوں کو برائی کرتے دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ کے رک جاتے ہیں کہ یار میں تو خود اس برائی میں ملوث ہوں، میں ان کو کیا روکوں. نہیں، ہو سکتا ہے آپ ان کو روکیں، آپ خود بھی ٹھیک ہو جائیں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ منافقت کا رویہ یہ ہو
جان بوجھ کے منافقت کا رویہ کہ اللہ کے خوف نام کی دل میں کوئی چیز نہیں ہے، اور دین کو بزنس بناتے ہوئے یا دین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا کسی پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے کہ نیک بننے کی کوشش کرنا یا نیک دکھنے کی کوشش کرنا فیک طریقے سے، تاکہ مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے اکیلے میں، یہ یہاں پہ اس طرح کے رویے کی مراد۔ تو تم تو کتاب پڑھتے ہو، یعنی جیوز یہی کرتے تھے نا کہ اب شو کرتے تھے ہم تو اللہ کے بہت جو ہے وہ قریب ہیں، نیک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ کیا تھا؟ زیرو۔ سود وہ کھاتے تھے، سود انہوں نے حلال قرار دے دیا، اللہ کی کتابیں انہوں نے چینج کر دی، اور ایکسپلوٹیشن انہوں نے شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ عمل تو نہ ہوا، تو اس لیے خود تو تم جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو باور کراتے ہو جی کہ ہم نیک ہیں، اور دوسروں کو باور کراتے ہو یہ کرو وہ کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ اس رویے کی نشاندہی کی جا رہی۔ تو آج ہم ورس 44 تک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔